वेलकम बैक व्यूअर्स। मुबारक हैदर ऑफिशियल पे आपको फिर से वेलकम करते हैं। आज का इशू पिछले वीलॉग की कंटिन्यूटी ही समझ लें, क्योंकि डेमोक्रेसी के ऊपर जब लास्ट हमारा वीलॉग हुआ है उसके ऊपर काफ़ी सारे फीडबैक भी आए और ये एक डिस्कशन है। क्योंकि जो मुबारक साहब ने लास्ट वीलॉग में अपना पर्सपेक्टिव दिया है वो थोड़ा सा आप कह लें कि जो नैरेटिव हमें बताया जाता है डेमोक्रेसी के ऊपर कि जमहूरियत जिस तरह बहुत ज़रूरी है, जमहूरियत के लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जमहूरियत के हमारे अपने रवैये हैं, जमहूरियत को वक्त नहीं दिया गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे अपनी तरफ से दलाइल दिए जाते हैं। लेकिन एक एक दो चीजें जो डिस्कस इधर मैं सिर्फ आपको बता के प्रोफेसर साहब आपसे फिर सवाल करूंगा कि उन उन रवैयों को जमहूरियत के साथ कैसे मैच करते हैं। एक जो हमारे केयर टेकर पीएम है काकर साहब, उन्होंने कहा था कि इमरान खान के बगैर भी अगर इलेक्शन होते हैं तो वो बहुत ही ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, और आर्मी का क्या लेना देना है इस इलेक्शन का के अंदर, और आर्मी किस तरह से इलेक्शन में इंटरफेयर कर सकती है। और सेकंड जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से नैरेटिव आ रहा है वो ये आ रहा है कि 9 मई को जो लोग मुलव्वस थे उनको किसी सूरत भी, चाहे वो इमरान खान है या कोई भी, उनको किसी सूरत भी इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देंगे, यानी नहीं लेने देंगे। तो मुबारक साहब, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि फिर जमहूरियत किसको कहते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है ये सवाल, बहुत अच्छी बात है। कितने दिनों से आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क के ब्लॉगर्स और पॉलिटिकल ओपिनियन देने वाले आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते नजर आ रहे हैं। पहले ये कहा जाता था कि जनाब वो तो उसके तो मोटिव्स गलत थे, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा था, वो तो उसने, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी कुछ लोगों ने कही, वरना ज्यादा तो वो तो मैं ही कह रहा था। सबसे ज्यादा जो बार बार दोहराया मैंने कहा जी कि एक माफिया, एक इलीगल इकोनॉमी की रिप्रेजेंटेशन हो रही थी, और उसकी ताकतवर तरीन जो शक्ल है वो तालिबान का वो निज़ाम है जिसे वो इस्लाम की आड़ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लेकिन वरना ज्यादा तो लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, वो दुरुस्त आदमी नहीं है, वो उसके नजरियात गलत हैं, उसके मोटिव बड़े पता नहीं कितने खतरनाक थे। लेकिन स्पेसिफिकली बात सामने नहीं आ रही थी कि क्या मोटिव्स खतरनाक हैं जिनकी वजह से उसे इलेक्शन से बाहर कर देना चाहिए। अब बार बार एक बात मैं सुन रहा हूँ कि जी चोर हो, डाकू हो, कातिल हो, डकैत हो, हमें, आपको किसी को क्या इख्तियार है कि वो उसे कहे कि तुम इलेक्शन में नहीं, तुम जीत नहीं, तुम्हें हिस्सा लेने की इजाजत नहीं। अवाम जिसको चाहे वो चाहे, चोर को, डाकू को, जिसको मर्जी इलेक्ट करे। अब ये आर्गूमेंट आम, मतलब व्हाट इज द राइट प्रिरोगेटिव ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, कि वो, उसका क्या हक है कि वो फैसला करे कि कौन बंदा चोर है, ये डाकू है, या कोई, किसी को क्या हक। अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी अब आप इस बात पर आ गए हो कि अवाम ने फैसला करना है, चाहे वो कितने ही क्रिमिनल को वोट देना चाहते हैं, कितने ही बड़े चोर को वोट देना चाहते हैं। चोर का इल्जाम लगा हुआ है तो लगा रहे, लेकिन लोगों ने फैसला कर, ओके। हमें डेमोक्रेसी की जो पुरानी डेफिनेशन है, जिस पर बहुत ही फखरिया तौर पे हम सारे मुतफिक रहे हैं, वो है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जी। अब पीपल क्या होता है, आई डोंट नो। पीपल की डेफिनेशन ही नहीं क्लियर लोगों को यहाँ हो रही कि पीपल में तो आप क्रिश्चियन को तो पीपल ही नहीं मानते, आपने कादियानियों को कहा वो तो पीपल ही नहीं है। अच्छा, हमारे एक फिरके के नजदीक दूसरा फिरका, आपने कहा जी शिया भी पीपल नहीं है। मतलब हाँ जी। मुसलमानों के पीपल में मुसलमान ही पीपल है, और वो मुसलमान तो फिरके के मुताबिक, अगर आपको मेजॉरिटी वाले मान रहे हैं कि मेरे सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात, तो आप मुसलमान हैं और फिर आप पीपल हैं। और अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो ना आप पीपल हैं और ना आपको वोट का कोई, आपका कोई राय देने का हक है। तो बात क्या है? अगर पीपल का, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ओके, तो उस सूरत में आप, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी इंटेलेक्चुअल
کوئی بھی بہت سے بڑا فلاسفر اسے کیا اختیار ہے یہ کہنے کا کہ اس کو الیکشن میں کھڑے ہونے دو، اس کو کھڑے نہ ہونے دو؟ تو بات تو پھر وہاں آئی نا کہ یو ہیو سرٹن اسٹینڈرڈس. آپ الٹیمیٹلی کہتے ہو کہ جی فلانا بندہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میرا مخالف ہے، لیکن میں اور میرا لیڈر بالکل ٹھیک ہے، چاہے دوسرا اس کو چور کہہ رہا ہے، ڈاکو کہہ رہا ہے. تو ڈیموکریسی کی معنی کنفیوز آپ نے کر دی ہے. نہیں، وہ تو یہ کہتے نہیں ہے کہ ہمیں تو اب تو یہ نظر آتا ہے نا جی کہ جو پاپولر ہے اس کو اگر آپ ایک اس کے اگین نیریٹو نہیں دے سکتے تو پھر بہتر ہے اس کو نکال دو، یعنی کھیل سے باہر کر دو، یہی ایک طریقہ رہے گا جیتنے کا. ہاں تو وہ بات میں یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ اگر آپ کھیل سے باہر نکالتے ہو تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ جی لوگ جس کو ووٹ دینا چاہیں ووٹ دیں، ہمیں کسی کو کوئی، نہ مجھے نہ آپ کو نہ کسی کو کوئی اختیار ہے کہ وہ کہے کہ جی اس آدمی کو الیکٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونے. لوگوں کا اختیار ہے، وہ جس کو الیکٹ کرنا چاہیں. تو پھر ہاؤ آر یو ڈیسائیڈنگ؟ آپ کے پاس کیا وجہ ہے کہ آپ عمران خان کو یا کسی پارٹی کو آپ غیر قانونی قرار دے کے باہر نکال دیں؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو پھر یہ اختیار ہے کہ اگر وہ یہ ثابت کر دیں کہ یہ تو اینٹی اسٹیٹ تھا تو اس کو نکال. تو پھر پیرامیٹر بناؤ نا یار. آپ نے پیرامیٹر پھر بنائے. آپ نے کہا جی کہ کوئی چور ہو ڈاکو ہو کی بات نہیں ہے. پھر وہاں پہ آپ آ جاؤ گے، وہی مصیبت بڑھ جائے گی جو ضیاء الحق نے آپ کے گلے میں ڈالی تھی کہ صادق و امین ہے کہ نہیں. اور جی صادق و امین کس نے طے کرنا ہے؟ پھر وہ بیچ میں کوئی کھڑ پینچ آ جائے گا جو فیصلہ کرنے والا، وہ دونوں بندروں کے درمیان بیٹھ جائے گا، وہ دونوں بلیوں کے درمیان بندر بیٹھ جائے گا. تو مسئلہ کیا ہے؟ آپ ایک بات پر کلیئر ہو نا. ڈیموکریسی کے معنی ہیں کہ لوگ آپ کو اپنے لیے اپنی گورنمنٹ کے طور پہ الیکٹ کریں اور آپ لوگوں کو ان کی گورنمنٹ کے ذریعے ان کے معاملات حل کرنے کے لیے انہیں دیں اختیار، اور تمام تر جو رعایتیں اور ضرورتیں ہیں وہ ان کی وہ آپ پوری کریں. فار دی پیپل، بائی دی پیپل ہو گیا کہ لوگ ووٹ دیں، اور یہ گورنمنٹ آپ عوام کی ہے، گورنمنٹ آف دی پیپل، اور فار دی پیپل، بائی دی پیپل. تین شرطیں ہیں نا. اب یہ اچھا، اگر آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام، ایون اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دین کو ماننے والوں کے نزدیک وہ بھی تب با اختیار ہوتی ہے جب آپ اس کو مانتے ہو. جب اس کو مانتے ہو، جب مانتے ہو کہ اللہ ہے اور اس کا حکم ہمارے لیے بائنڈنگ ہے، تو تب اللہ بنتا ہے آپ کا حکمران. پھر نبی آتے ہیں، نبی پہلے لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ ان کا جو کہا ہوا ہے وہ سچ ہے. لوگ ان کو بلیو کرتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو پھر وہ اختیار والے بنتے ہیں. پھر اولے الامر منکم کا فیصلہ وہ کر کے جاتے ہیں، یعنی ان کا دیا ہوا اختیار پھر اولے الامر کے پاس ہوتا ہے. یہ تو آپ کی مذہبی حالت، جو عقیدہ ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ قائل پہلے لوگوں کو ہونا پڑتا ہے before they can accept the orders of the creator or the order of the prophet. تو آپ اور میں پھر کون ہیں جو ہم اپنا لیڈر چنتے ہیں؟ بنیاد تو وہی ہے نا کہ آپ ان کو جب ایکسپٹ کرو تو وہ آپ کے لیڈر ہیں. ایکسپٹ کرو. اب ایکسپٹ کرو، یہ آ گئی بات، ایکسپٹ کرو. یہ ہے، اس میں یہ بہت گہرا فلسفہ نہیں ہے، بڑی سادہ سی بات. آپ جو لوگوں کو قائل کر سکو گے، لوگ آپ کو اپنا رہبر رہنما مانتے ہیں، وہ آپ کو ووٹ دے رہے ہیں. صرف بہتری اس میں جمہوریت سسٹم میں یہ ہے کہ آپ کو بلا خوف و خطر خاموش آپ نے بیلٹ میں ووٹ دینا ہے. تو آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے مجھے مارے گا، میں نے اس کے خلاف ووٹ کیوں دیا. تو یہ بہت بڑی اس میں جو جمہوری سسٹم میں میتھڈ آف اوپینین جو آپ نے بنایا وہ خفیہ بیلٹ کا، وہ آپ نے لوگوں کو بچت دے دی کہ وہ ڈرے نہیں، وہ رائے دیتے ہوئے خوف نہ کھائیں. لیکن ہے بنیادی طور پہ وہی بات کہ لوگ آپ کے بلیو آپ کو کیا لوگوں نے تو آپ کو ووٹ دیا. یعنی آپ نے انہیں قائل کیا
تو انہوں نے ووٹ دیا۔ اس میں پھر چور ڈاکو لفنگے کی کیا بات ہے؟ جو بھی جو قائل کر لے پھر وہ لیڈر ہے آپ کا۔ اوکے، اگر یہ اصول ہے تو پھر اگر آپ کے ملک کی آرمی کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے، پھر ان کو کیوں باہر نکالتے ہو؟ اچھا، تو کیا آپ کا سلطان صلاح الدین ایوبی ایک فوجی جرنیل نہیں تھا؟ وہ آپ کا حکمران بنا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود واریر نہیں تھے؟ وہ تو خود لیڈ کرتے تھے فوج کو، جی ہر غزوہ میں انہوں نے لیڈ کیا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ جس کے ہاتھ میں تلوار یا گن ہے اس کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کا حکمران ہو جائے؟ تو کیا کرتے ہو یار؟ آپ کے عقائد اور آپ کے عمل میں اتنے تضادات ہیں، تو کیسے بنے گی بات؟ آپ نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہی آپ کا کلیئر نہیں ہے، آپ اس میں مذہب بھی بیچ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ عسکریت آپ کی بنیاد ہے، آپ اپنے عساکر کو، آپ مجاہدوں کو آپ کہتے ہو جی سب سے بڑا درجہ مجاہد کا ہے جو جہاد کرتا اللہ کے راستے میں، تو آپ کی فوجیں جہاد کرتی ہیں آپ اللہ کے راستے میں، تو پھر سب سے بڑا مقام ان کا ہو گیا۔ اور اگر آپ کہتے ہو کہ جی جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کا رول ہونا چاہیے فوج کے اوپر، تو اس کے لیے پھر آئے گی کہ پہلے قائل کرو اپنی افواج کو اور اپنے عوام کو کہ ان کی نظروں میں فوج ایک ملازم گارڈ کی حیثیت رکھتی ہے، ایک چوکیدار کی حیثیت رکھتی ہے، آپ کے ایک ملازم کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کو حکمرانی کا اختیار نہیں ہے۔ تو پھر آپ جرنیل کو کہہ سکو گے کہ ہاؤ ڈیئر یو انٹر انٹو پالیٹکس، اس میں پھر لیکن اندرا گاندھی کے ایک اشارے سے فوجی جو ہے جرنیل وہ ڈسمس ہو جائے گا۔ لیکن ایک سوال ہے نا یہاں پہ کہ جس طرح کے ماضی میں آپ تھرو آؤٹ دیکھتے آ رہے ہیں، سکسٹیز آنورڈ آپ نے ساری پالیٹکس دیکھی ہے، آپ نے مارشل لا کے دور بھی دیکھے ہیں، اور سیاستدانوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں جو جمہوریت کے نعرے لگانے والے، کیا ان کے کردار یا قول اس طرح کے ہیں کہ وہ قوم کو قائل کر سکے یا کر سکے ہیں کہ جی آرمی جو ہے وہ بیرکوں تک ہے اور ان کا آئینی رول اتنا ہی بنتا ہے، اور ہمیں ہمارا رول جو ہے وہ جمہوری ہے، اور ہم جمہوریت کو آگے لے کے چلنے والے علم بردار ہم ہی ہیں؟ تو قائل تو مجھے نہیں لگتا کہ قائل کو ایسا کیا ہے، اور کیا قائل کر سکتے ہیں؟ یہ اہلیت بھی ہے ان میں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں دیکھیں ایک غلط فہمی بالکل نہ ہو، ہم جمہوریت کے شاندار سسٹم کے اوپر اختلاف نہیں کر رہے، جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پاکستان میں ہم نے جمہوریت کو نافذ کرنے کے لیے ضروری شرائط پوری نہیں کی ہیں، ابھی بھی جی نہیں کرنا چاہتے۔ جمہوریت کے نمبر ایک اول نمبر شرط یہ ہے مکمل آزادی رائے، مکمل آزادی اظہار، مکمل آزادی تنظیم۔ جی ابھی آپ دیکھیں نا، کوئی تنظیم بننے لگتی ہے تو کتنا غوغا اور واویلا ہوتا ہے، ابھی اتنا واویلا ہو رہا ہے کہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے اور جماعت بنانے کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ ہمارے اچھے بڑے خوبصورت اور صاف ستھرے ذہنوں والے لوگ اس قدر اینڈرائڈ ہیں کہ نئی جماعت بنانے کی کیا وجہ ہے؟ جب نواز شریف صاحب موجود ہیں تو دنیا میں ایک نئے پیغمبر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو جی ایک پیغمبر ہے تو اس کے آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد اور پیغمبر کی کیا وجہ ہے؟ ہم نہیں مانتے۔ حالانکہ دیکھیں جو جمہوری ملک ہیں، سب سے زبردست جمہوری ملک آپ کے جو راسخ، جن کو خطرہ کوئی نہیں کہ وہ جمہوریت کی پٹری سے اتر جائیں گے، وہ تو ہے یورپ اور امریکہ یا کینیڈا یا آسٹریلیا، مطلب گورے جو 200 سال سے جمہوریت کر رہے ہیں۔ ان کے ہاں ہر چوتھے پنجویں سال بالکل نئی قیادت ابھر کے آ جاتی ہے یار۔ کیوں نہیں آپ دیکھنا چاہتے یہ بات؟ نئی قیادت کے بارے میں آپ کا یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے کہ جی زرداری صاحب ہیں اور نواز شریف ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اور جماعت بنانے کی کیا وجہ ہے؟ یہ نئے لوگ کہاں سے آ گئے؟ اور ان میں سے ایک آدمی خاقان عباسی، اس کو کیا حق ہے کہ یہ اس کے خلاف بولے؟ وہ میں کل انیک ناجی کے سنتا ہوں، بڑی ریزنیبل باتیں کرنے والا آدمی ہے، لیکن ایسے پٹری سے اترتے ہیں جب نواز شریف کے عشق میں دیوانے ہوتے ہیں تو ایسی ایسی بونگی مارتے ہیں یار، کمال ہو گیا۔ مطلب آپ خاقان عباسی کو یہ رائٹ ہی نہیں دیتے
کہ وہ 35 سال سے نواز شریف کے ساتھ ہونے کے بعد یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ میاں صاحب آپ اپنی بیٹی کو کیسے ایک دن، ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ تھی، قید میں چلی گئی، اور بھی لوگ قید میں گئے ہیں یار، قید میں جانا یہ وہ خود یہ بھی گیا، فیصلہ کون بات کرتے ہیں نا؟ وہ خود بھی گئے، شاہد خاقان بھی گیا ہے۔ وہ بھی گیا ہے، جی ساروں کے اوپر عذاب آئے ہیں۔ اگر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس طرح میرے اوپر آپ اپنی نوجوان نا تجربہ کار بیٹی جو پالیٹکس میں نہیں رہی ہے، نہ اس کے کوئی پالیٹکس میں کوئی لمبا کوئی بنیادی کوئی نقطہ نظر ایسا ہے جو لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہے، وہ صرف وہی دہاڑنا چگاڑنا عمران خان کے خلاف، یہ تو یار کوئی بہت بڑی میرٹ نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف چنگاڑتے ہو، تو اس کی بنیاد پر آپ نے اسے نامزد کر دیا اپنا جانشین، تو یہ کیا آپ اپنے بھائی کو بھی نہیں جانشین بننے دیتے؟ مطلب ہے اس کے اوپر اعتراض کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اتنی ڈکٹیٹرشپ آپ کی اس پارٹی میں ہے جو اقتدار میں بھی نہیں ہے، اور سوچتے آپ یہ ہو کہ ہم فوجوں کو پچھاڑ دیں گے، جرنیلوں کی پوری 9 10 15 20 25 جرنیلوں کو، جو کہ ایک منظم تنظیم ہے، اس کو آپ پچھاڑ کے پرے پھینک دو گے، اور حالانکہ آپ کے ساتھ 4 وکیل ہوتے ہیں اور اپنی پارٹی کے کچھ ورکر ہوتے ہیں، اور آپ وہ ایجیٹیشن کر کے تو کہتے ہو کہ جناب بہت بڑی عوامی تحریک کی وجہ سے فوج کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا۔ غلط کہتے ہیں آپ، فوج اس لیے پیچھے نہیں ہٹتی، فوج اپنی نااہلی کی وجہ سے پیچھے ہٹتی ہے۔ فوج کے پاس بھی کوئی معاملات کا حل نہیں ہوتا، آپ کے جنرلز پورے خلوص سے بھی کوشش کریں، پوری انا کے ساتھ بھی آئیں، پھر بھی ان کے پاس مسئلوں کا حل نہیں ہے، اس لیے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ فیل اس لیے نہیں ہو جاتے کہ آپ نے بہت بڑا دباؤ ڈالا ہے، آپ اور وہ ایک سے ہیں، معافی چاہتے ہیں ہم یہ کہنے میں، آپ سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے بھی آج دیکھیں، ایک بات کا جواب کون مجھے دے گا کہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ طاقت، ان کی مین طاقت کا ذریعہ ان کی دولت ہے، اور آپ کے کینڈیڈیٹ کروڑوں روپے خرچ کر کے الیکشن جیتتے ہیں۔ امریکہ میں، یورپ میں تو خیر حد ہی ہوئی ہے نا، کہ وہاں تو ٹیلی ویژن کے اوپر تقریر کر کے آپ کے الیکشن ہوتے۔ صحیح۔ آپ نے تو وہاں یہ کمپین جو آپ کروڑوں کی کرتے ہو انڈیا اور پاکستان میں، یہ ہوتی نہیں۔ اور جو امریکہ میں ہے وہ پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس کو پارٹی فنڈ دیتی ہے، پارٹی کے پاس فنڈ آتا ہے، اس میں ایلوکیٹ ہوتا ہے اس کی الیکشن کے لیے، اور سخت غیر قانونی ہے کہ آپ اپنے پیسے اپنی جیب سے، اپنے دولت میں سے خرچ کریں۔ وہ اگر کرتے ہیں تو آپ پہلے پارٹی کو وہ ڈونیٹ کریں بطور چندہ، پھر اس میں سے پارٹی کے فنڈ میں سے آپ کو ملے گا جو آپ کرتے ہو۔ اور یہ ایک ایسی پاورفل بات ہے کہ ہر آئے دن بالکل غریب، ان نون، نئے نوجوان لوگ، نئے لوگ، کوئی پلمبر کا بیٹا، کوئی ویلڈر کا بیٹا، کوئی چھوٹے کاروباری میں سے کوئی اٹھ کے آ گیا، کوئی وکیل، کوئی معمولی آدمی، وہ امریکہ کی قومی کانگریس کا رکن بن کے آ جاتا ہے، صحیح۔ سینیٹر بن کے آ جاتا ہے۔ آپ اور یہ 2 بڑی پارٹیاں ضرور ہیں، لیکن ان پارٹیوں کا ہر 2 سال 4 سال کے جو بعد الیکشن ہوتے ہیں تو لیڈرشپ بدل جاتی ہے۔ یہ آپ کس طرح کمپیئر کرتے رہتے ہو بیٹھ کے جمہوریت، پاکستان کے جمہوری معاملات کو دنیا کی جمہوریت کے ساتھ؟ اور کوئی نئی پارٹی یا نیا بندہ آ کے کہتا ہے جی میں نے آپ کے ساتھ اختلاف کیا ہے، میں نئی پارٹی بناؤں گا، تو آپ ڈنڈے لے کے نکل آتے ہو کہ تو کڈا خبیث آدمی ہے، اقتدار کا بھوکا ہے، یہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے یہ، اور اتنی شاندار خاتون وہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی، اس کے ہوتے ہوئے تمہیں وزیر اعظم بنایا تھا، تمہیں حیا نہیں آتی، اور کیا چاہیے تمہیں؟ کمال ہے، یعنی آپ خاقان عباسی کو یہ رائٹ ہی نہیں دیتے کہ وہ ڈسکری کریں، لیکن آپ اس کے باوجود جمہوریت کے بابا آدم ہیں، آپ سے نیچے جمہوریت ہوتی کوئی نہیں۔ اور اسی طرح زرداری صاحب ہے، اسی طرح بے نظیر بھٹو، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی کو لے کے چلے ہیں نا، اور بے جی پناہ دولت کی بات کرتے ہیں نا اپنے، کیا فنڈز کا کوئی حساب ہے کہ آپ نے کتنا خرچ کیا؟
وہاں تو مقدمے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اتنے پیسے ناجائز خرچ کیے تھے، آپ نے یہ پیسے کہاں سے لیے تھے، آپ کی پارٹی نے تو اتنے پیسے دیے تھے، آپ نے اتنے خرچ کیے ہیں۔ یہاں پہ آپ کروڑوں روپے، آپ کہتے ہی شروع آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ الیکٹیبل وہ ہے جس کے پاس، اور آپ ایسٹیمیٹ قوم کو بتاتے ہو کہ جی الیکشن میں فی اسمبلی، قومی اسمبلی 2 کروڑ لگتا ہے صوبائی کا، اور 5 کروڑ لگتا ہے قومی کا۔ آپ نے مقرر کیے ہوئے، جو 5 کروڑ والا نہیں ہے، شہریار بڑھائے اور مبارک حیدر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی کسی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے رکن بن جائے۔ جو مرضی جمہوریت کے بابے بنے ہوئے بیٹھے ہوں، ان کو وہ جائیں کہاں؟ ایک جلسہ کرنے کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے اوپر اتنے لاکھ روپے لگیں گے، وہ کہاں ہاں سے جی، لائیں گے؟ اس لیے یہ جمہوریت کی بات نہ کریں پلیز۔ آپ کہیں کہ یہ فیوڈل سسٹم ہے، جو لوگ سرمایہ دار بن کے آ گئے ہیں وہ سیاست میں آ سکتے ہیں۔ اب علیم صاحب آ گئے یا وہ جہانگیر ترین صاحب آ گئے، ہاں جی۔ پیسہ انہوں نے پہلے کمایا ہے اور سیاست میں وہ بعد میں آئے۔ دوسری ٹائپ وہ ہے جو سیاست میں غریب غربا نیچے سے آئے، وہ کسی بڑے لیڈر کے ساتھ چپک گئے، ان کو کوئی چھوٹا موٹا عہدہ مل گیا پارٹی میں، انہوں نے وہاں سے مال بنایا، پھر وہ آہستہ آہستہ کھڑے ہو گئے کہ جی مال تو آ گیا، ہوں جائیں سر ٹکٹ بھی دے دو، آپ سارے فکر ہی نہ کرو، پیسے ہے نے ساڈے کول ہے نے، ڈونٹ وری، اسی جیت کے پتہ کر لو سر، پتہ کر لو۔ اچھا وہ پھر پتہ کرتا لیڈر کہ محلے دے نے کتنا کام کیتا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت لوگوں کو اوبلائز کیا ہوا ہے اور اس کے پاس پیسے بھی ہیں۔ وہ پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں میں نے پیسے خرچ کرنا تھا، تو وہ کہتا ہے ہاں جی الحمدللہ اللہ نے وہ تو 4 پیسے تو وہی دیتے ہیں بات ہے۔ سر، کوئی ہاں جی، گھبراہٹ کی گل نہیں۔ وہ تو وہی ٹھیک بات ہے ہے جس سے پی ٹی آئی نے عمران خان نے پر ٹکٹ کروڑ روپیہ لیا جی۔ جی، آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ بات ہے جو بالکل اپوزٹ آف دی ڈیموکریٹک پارٹیز آف دی ویسٹ۔ ویسٹ والی پارٹیز میں آپ کو پارٹی دے رہی ہے پیسے الیکشن کے لیے، جی یہاں آپ ٹکٹ کے لیے آ کے کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ دے رہے ہیں۔ تو یہ یار مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ہمارے لیفٹ ونگ رائٹ ونگ انٹلیکچوئلس اور بڑے بڑے ولاگرز اور اپنے ٹیلی ویژن کے اینکرز، وہ کوئی نواز شریف کا لائل ہے، جی، کوئی لیکن وہ بات ایک عمران ہی ہوتی خان کا لائل ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا وفادار ہے، اور جو تقریر شروع کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اوپر، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے کہ یار تھوڑا سا تو پیر زمین پر رکھو۔ واٹ کائنڈ آف ڈیموکریسی از دس، جس میں آپ لوگوں کے پیسے پہلے پوچھتے ہو کہ دیکھ کو پیسے کتنے نے ٹکٹ دینے واسطے، تو میں کتنے پیسے، یہ 2 کروڑ ہے، وہ آپ پہلے جمع کرواؤ پھر آپ کو ٹکٹ کے لیے کنسیڈر کریں گے، نہیں ایسا؟ بالکل وہ تو ہر پارٹی ٹکٹ دینے سے پہلے بھی فیس انہوں نے رکھی ہوتی ہے، جو انہوں نے وہ بھی فیس پہ لینی ہوتی ہے، ہر پارٹی نے رکھی ہوتی ہے۔ تو وہ ابھی یہ کیونکہ یہ اس لیے بھی شاید بلکہ یقیناً اس لیے بھی بات ہوتی ہے کہ جمہوریت ہی ایک راستہ ہے اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اس پہ بات ہوتی رہتی ہے ہر وقت، جس کی وجہ سے یہ پارٹیوں کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ جمہوریت آنی چاہیے، الیکشن کے لیے منتخب ہونے چاہیے نمائندے، وہی انہی کے پاس رائٹ ہے۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، ہم بہت، میں اس کے حق میں بہت بہت شدت سے اس کا قائل ہوں کہ بغیر عوام کے اقتدار میں شامل ہوئے، بغیر عوام کے امپاور ہونے کے کوئی راستہ نہیں ہے کسی قوم کے ترقی کرنے کا آج کی دنیا میں۔ اور دیکھیں پچھلے زمانے میں بھی اگر کوئی ترقی کرتا تھا بادشاہ، تو وہ وہی بادشاہ تھا جو جس کے عوام جس کو رسپیکٹ دیتے تھے، جس کو لوگ عوام الناس میں جس کا یہ مقام یا یہ حیثیت تھی کہ یہ ایک عادل بادشاہ ہے، ایک منصف انسان ہے، اور لوگوں کا خیال رکھنے والا، لوگوں کی تکلیفوں کا حل کرنے والا، اسی کو تابعداری ملتی تھی۔ ایک جابر اور قاہر آدمی کو پھر تب بھی نہیں ملتی تھی۔ اب یہاں پہ حالات یہ ہیں، ہم کہتے ہیں جی آج کی دنیا میں تو دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں سوائے جمہوریت کے۔ جی یہ جتنی ہم جمہوریت کے خلاف بات کر رہے ہیں، خلاف نہیں کر رہے، اصل میں ہم پاکستان میں جمہوریت کے ڈھونگ کے خلاف بات کر رہے ہیں۔
صحیح. دیکھیں سب سے اول جو پہلے ابھی بات ہوئی ہے، سب سے اول شرط یہ ہے کہ آپ کو مکمل آزادی ہے اظہار کی. کین یو ڈس ایگری ود ایوری تھنگ دیٹ یو ڈس ایگری ود؟ آپ بالکل نہیں. پبلک میں کہہ سکتے ہو کہ مجھے مولوی صاحب کے یا صدقے یا رسول اللہ والے کے جو سر قلم، وہ کیا جو کہتے ہیں ہر تن سے جدا والا جو نعرہ ہے، مجھے پالیٹکس میں اس کی مجھے وجہ نہیں سمجھ آتی یہ کون سا نعرہ ہے، اس کا پالیٹکس سے کیا. ابھی آپ دیکھیں پولز میں ان کا نام جو ہماری وہ جناب پاکستان. وہ کیا نام ہے، اسد جو ان کے خادم حسین رضوی کے صاحبزادے ہیں، ہاں جی، میرا خیال ہے حافظ اسد ہی ہے شاید. رضوی صاحب جو ہیں، اب حالانکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. ان کے والد صاحب کی تو تھی کہ وہ جلسوں میں بہت پاورفل سپیچز کرتے تھے اور لوگ انہیں بہت ان کے جمع ہو گئے ارد گرد. لیکن یہ جو ہے اب ان کا پولز میں آیا کہ کا نمبر جو ہے وہ عمران خان کے بعد آتا ہے. اندازہ بالکل فرمائیں پاپولیرٹی میں. صحیح ہے. مجھے اگر یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ اس شخص کے یا اس جماعت کے جو نظریات ہیں وہ دینی اعتبار سے ٹھیک ہیں، لیکن اس کا تعلق پاکستان کو چلانے کے ساتھ کوئی نہیں ہے. پاکستان نے سر تن سے جدا کی بنیاد پر ترقی نہیں کرنی. پاکستان دنیا کے ہر ملک کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے جس میں انتہا درجے کے مسلمانوں کے مخالف عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں. مطلب یہ کوئی بات ہے کہ آپ کا نعرہ پالیٹکس اور اکانومی کے اوپر ہے ہی کوئی نہیں، لیکن آپ کی پاپولیرٹی کا یہ عالم ہے کہ ووٹ آپ کو ملے گا. تو آپ ملک کیسے چلے گا؟ میں کھڑے ہو کے پبلکلی جلسے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ غلط ہیں، ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں، ان کا کوئی تعلق پالیٹکس سے نہیں، ان کو پالیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا. میں نے تو نہیں ان کو پالیٹکس سے نکال دینا، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا. میں اس ملک میں کھڑے ہو کے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی جمہوری نظام میں مذہب کا دخل نقصان دہ ہے، اس کو مذہب کو الگ کرو، مذہب ذاتی معاملہ ہے، یہ اللہ اور انسان کے درمیان رشتہ ہے، اس کو آپ اجتماعی نظام میں مت لائیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا. میں یہ کہوں گا مجھے 4 دن میں آئسولیٹ کر دیں گے وہ لوگ جو مذہب کا نعرہ لگا کے میرے خلاف ایجیٹیشن کریں گے. تو کون سی جمہوریت یار؟ when I cannot even discuss my point of view. انٹالرنس کا، عدم برداشت کا اور اختلاف نہ ہونے کا جو ہے اس کی وجہ سے جمہوریت آگے نہیں بڑھتی. آپ نے بڑے آدمی مقرر کر لیے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں کہ جی بڑے آدمی کا کام ہے سیاست میں، فلانا خاندان اور فلانا خاندان. تو اس میں تبدیلی کی بات آتی تو آپ کے جو حمایتی لوگ ہیں وہ اتنے ڈنڈا اٹھا کے آتے ہیں. جو میں آج انیک ناجی کے جو اس کی غصے کو دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ اس کے عباسی کے اختلاف کے اوپر اتنا غصہ کہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے آپ جرت کیسے کر سکتے ہو کہ آپ اس سے اختلاف کرو؟ مطلب جہاں جمہوری لیڈر سے اس کی اپنی پارٹی کے لوگ اختلاف کر کے الگ ہونے کی بات نہیں کر سکتے، وہاں آپ کہتے ہو جی ملک میں آرمی کے خلاف ہم کھڑے ہو گئے ہیں اور آرمی اپنی تمام تنظیم کے باوجود سرنڈر کر دے. آپ کے پاس کچھ اختیار نہیں، آپ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہو. آپ کو ملک میں آنے سے پہلے 1000 باتیں آپ سوچتے ہو کہ میں آؤں کہ نہ آؤں، لیکن آپ کے حامی ڈنڈا لے کے اس آدمی کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں جو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ جی نئی پارٹی کی ضرورت ہے. حد ہے آپ لوگوں کی جمہوریت کے بارے میں کانسیپٹ آپ کے کیا ہیں. اور آپ بالکل نہیں کہتے اپنے لیڈرز کو کہ جناب آپ سٹینڈرڈز قائم کریں، آپ معیار بنائیں. لوگوں میں جمہوریت کو کامیاب کرنا ہے تو پلیز یہ اپنی پارٹی میں ایکسرسائز کریں. اچھا، اور وہ جو خوبصورت سسٹم ہے امریکہ میں پرائمریز کا، مطلب ہاں جی. پارٹی کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، پہلے وہ پارٹی ورکر سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ ہم میں سے کس کو اس کام کے لیے کھڑا کرنا چاہتے ہیں. مطلب جو ایون جو نیشنل اسمبلی کے جسے کانگریس کہتے ہیں اور
صوبائی اسمبلی کے، وہ بھی اسی اصول سے آتے ہیں کہ پرائمریز میں، یعنی جو ورکر جنہوں نے آپ کا الیکشن لڑنا ہے، وہ آپ میں سے کس کو پسند کرتے ہیں. اس میں پیسے کی بات نہیں ہے، پیسے تو پارٹی نے دینے آپ کو الیکشن کے. اب صحیح. یہ ساری باتیں ضروری ہیں، ان سٹینڈرڈز کو قائم کرنا ضروری ہے تاکہ ہم ملک میں اپنے جو غلط ڈکٹیٹرشپس آتی ہیں، یعنی ملٹری کے آفیسرز جو اپنے آپ کو کسی وجہ سے سپیریئر سمجھتے ہیں، اور شاید وہ سپیریئر ہیں اس لحاظ سے کہ وہ منظم بہت ہیں، ان کے مقابلے میں آپ اپنی جو دانش، ایمانداری اور حب الوطنی بہتر ثابت کریں، اور اپنی جمہوریت کی طاقت ان کو منوائیں، ان کے دلوں میں دھاک بیٹھے اس بات کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لیڈ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ابھی دیکھیں، میں مثال دے کے ختم کرتا ہوں. عمران خان کو کتنی بڑی تعداد میں آرمی کے نوجوان افسروں نے، جرنیلوں تک ہاں جی. ایکسیپٹ کیا ایز اے لیڈر. وہ تو اس کی اپنی بیوقوفی ہے کہ اس نے ان کو ہیلو جنرل تک بھی نہیں، ہیلو باجوہ، ہیلو قمر، جی. ہاں قمر کیا بات ہے، یہ جو لہجے بنائے اس نے، وہ نہ اگر کرتا، اگر وہ رسپیکٹ دیتا برابر کی، جنرل صاحب کہہ دیتا تو کچھ نہیں ہوتا تھا. لیکن وہ جو ایک اناگیری ہے نا ہماری، اس بندے کو کتنی گہرائی تک آرمی کے لوگوں نے ایڈمائر کیا، اور ابھی تک تابع داری کرنا چاہتے ہیں اس کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح پاپولر لیڈرشپ آپ کی بنے، جس کا امیج یہ ہو کہ یہ شاندار آدمی ہے، یہ بہترین کھلاڑی تھا، یہ بہترین، اس نے ہسپتال بنایا، اس نے یہ کیا وہ کیا، یہ بڑا دیانتدار ہے، اس میں کرپشن نہیں ہے، اور یہ انصاف لائے گا، تو آپ کی آرمی آپ کو تابع داری سے فالو کرے گی، آپ کے خلاف بغاوت نہیں ہوگی. آپ بغاوت کو خود پیدا کرتے ہو. جب آپ برسر اقتدار آ جاتے ہو تو آپ آرمی کے افسر کو ناجائز طریقے سے اپنے تابع دار بنانا چاہتے ہو. وہ ناجائز طریقے سے کیسے بنے گا جب اس کے پاس سارے طریقے ہیں اقتدار میں آنے کے؟ وہ مینیپولیٹ کرے گا، اس کے پاس بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کے پاس بہترین تنظیم ہے، اس کے پاس تمام دنیا کے ریسورسز ہیں. تو آپ یہ باتیں مانے بغیر صرف پبلک میں ایک نعرہ لگا دیتے ہو کہ جی جمہوریت چاہیے، اور یہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کیوں آ جاتی ہے، اور اتنے عرصے. وہ ٹھیک ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے کریں، جمہوریت ہی رستہ ہے، جمہوریت ہی رستہ ہے، نو کوسچن آن اٹ. آج کی دنیا میں جمہوریت، بلکہ جمہوریت کی وہ شکل جس میں میجارٹیرینزم نہیں، بلکہ پارٹیوں کے درمیان ڈائلاگ اور بہترین تعلقات اور بہترین سوچیں، یہ سسٹم ہے. اس سسٹم کو لائیں، اور ڈیموکریسی اس نظام کے تحت جہاں آپ شائستہ اختلاف، پرزور اختلاف لیکن شائستہ اختلاف، یہ ہو، اس کی اجازت ہو، اور آپ اپنا مکمل نقطہ نظر ملک میں دے سکیں، آپ کو پروٹیکشن ہو، اور آپ انسپائر کریں لوگوں کو، آرمی کو بھی اور عوام کو بھی، تو پھر آئے گی جمہوریت. ورنہ 25 سال، 30 سال، 100 سال یہ ملک پولیو کے مارے ہوئے بچے کی طرح رینگتا رہے گا، اور کوئی یہاں پہ نہ جمہوریت آئے گی نہ استحکام آئے گا. میرا اتنا ہی کہنا کافی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اب آج کا ویلاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور جس طرح پچھلے ویلاگ پہ بھی بڑے اچھے رسپانسز آئے ہیں، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس بحث کو ہم جاری رکھیں، آپ بھی اس میں شریک ہوں، اور آپ کی طرف سے بھی کوئی سوالات ہیں، کوئی آپ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں، اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں، آپ ضرور کریں، اس کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. اور جو آپ کی طرف سے بھی آئیڈیاز آئیں گے وہ اس بحث میں آگے بھی ہم شامل کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ بحث تو جاری رہنی ہے. تو جاتے جاتے آپ سے درخواست جو ہم پہلے بھی کرتے ہیں کہ مبارک حیدر آفیشیل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی دبا لیں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. تھینک یو.